अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 21वीं सदी की सबसे बड़ी सियासी तकसीम दाएं या बाएं बाजू की नहीं बल्कि डिजिटल नौजवान और रिवायती हुक्मरान अशराफिया के दरमियान साबित हो रही है। एक तरफ वो नस्ल है जो हर सवाल का जवाब फौरन चाहती है और दूसरी तरफ वो सियासी तबका जो अब भी माजी के नारों, खानदानी सियासत और कंट्रोल नैरेटिव के सहारे मुस्तकबिल पर हुकूमत करना चाहता है। यही तसादुम आज दिल्ली, ढाका, वाशिंगटन, कोलंबो, नैरोबी और इस्लामाबाद को एक ही सियासी धागे में पिरो रहा है। दिल्ली की जेनजी कैसे मंतक के साथ बीजेपी के नस्ल परस्ताना प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। फंडिंग ले लो, पाकिस्तानी फंडिंग ले लो। हम दहशतगर्द हैं। हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। अभी अपना नाम मुस्कान बताया है, इसलिए कि कहीं मैंने फलक बताया तो आप मुझे एंटी नेशनल ना कहते, क्योंकि मीडिया तो मीडिया है। गांव में एक लड़की भागती है, चार लड़की जो कॉलेज बंद हो जाती है। क्या कहते हैं, जब तालाब की एक मछली गंदी तो सारी मछलियां गंदी। तो हम एक मीडिया को क्यों छोड़े, हम सारे को लपेटेंगे। पाकिस्तान ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि इनके भी राफेल गिरे हैं, इनके भी सैनिक शहीद हुए हैं। तब तो आपने उनको हेकड़ी दिखाने के चक्कर में बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आप एक साल बाद जब बोल रहे हैं कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या दुनिया में संदेश गया कि मतलब पाकिस्तान सही था? रिवायती हुक्मरान अशराफिया के लिए जेनजी का चैलेंज गैर रिवायती इसलिए साबित हो रहा है कि ये नस्ल दलील के साथ सवाल उठाती है, मंतक और आदत शुमार से रिवायती सियासी बयानियों को शिकस्त देती है, ज़राए अबलाग के पुराने दरबानों को बाईपास करके बराह रास्त मालूमात तक रसाई हासिल करती है और शख्सियत परस्ती के बजाय कारकर्दगी, शफाफियत और जवाबदेही को मयार बनाती है। यही वजह है कि इक़्तिदार के रिवायती मराकज़ को पहली मरतबा ऐसे नाकदीन का सामना है जो नारों से नहीं बल्कि हकाइक से कायल होते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वहां की जेनजी गोदी मीडिया करार देते हुए कहती है कि तुम जूते सरकार के चाटते हो और फिर खुद को सहाफी कहते हो। मैं अपने देश की बर्बादी की कहानी लिखूंगा, नेताओं से ज्यादा मीडिया की कारस्तानी लिखूंगा। और जूते सरकार के चाटते हो, खुद को निष्पक्ष बताते हो। आपको इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? इट्स एन ऑनर फॉर अस। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले तो आपको, आपने वहाँ पर चार्ज संभाल लिया है। देरीना मसाइल और मुतालबात जो है उस पर तो हम आएंगे, लेकिन हम शुरू करेंगे। बजट आपने हुकूमत बना ली वहाँ पर। बिलावल साहब ने इंतखाबी जो पूरी मुहिम थी गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें वो नारा लगाते थे हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत और गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक वो दिलवा के रहेंगे। पीपल्स पार्टी, एक पहला जो ट्रेंड हमने पहली बार देखा है वो ये है कि पीपल्स पार्टी चूंकि कैबिनेट में नहीं है बट हुकूमत का हिस्सा है, ड्राइविंग सीट पे सेंटर में इस वक्त नून लीग है। और नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि लोगों का अंदाजा था कि शायद वही, क्योंकि ट्रेंड तो हम यही देखते थे, लेकिन हुकूमत नहीं बना सके, उनको मेजॉरिटी नहीं मिली। इस ट्रेंड को भी कैसे देखते हैं? और फिर ये जो मुतालबात हैं जहां पर बजट के हवाले से 143 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि जी आपको बजट से मुतालिक दिया जा रहा है, जबकि आपकी डिमांड जो है वो 361 अरब रुपए की है। तो ये जो डिफरेंस या वेरिएशन जो नजर आ रही है 200 अरब से जायद की, उसमें आप क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे या खामोशी से इसी के साथ ही आगे सूबा चलाएंगे? हाँ, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामी सूबा है तो लामहला गिलगित बल्तिस्तान ने अपने फाइनेंशियल राइट्स के ऊपर वफाक के साथ बैठ के नेगोशिएट करना है, बात करना है। तो यही जो हमारे मतलब फ़र्ज़ करें हमारा जो ड्यू राइट बनता है गिलगित बल्तिस्तान का एज एंटिटी ड्यू राइट बनता है, तो उस पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने 143 बिलियन गिलगित बल्तिस्तान के लिए आपने एलोकेट किए। अब गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जो है वो ऑलमोस्ट KPK जितना है, मतलब खैबर पख्तूनख्वा जितना उसका एरिया है। अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बनाना है गिलगित बल्तिस्तान में वो इतना नहीं बनाना जो कश्मीर में है। कश्मीर का एरिया बहुत कम है। तो अब गिलगित बल्तिस्तान को आपने रेगुलेट करना भी है, उसको चलाना भी है, गवर्नेंस करनी भी है, तो गिलगित बल्तिस्तान के हालात के मुताबिक करना है, उसकी टेरेन के मुताबिक करना है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है। मैंने वही रोड्स बनाने हैं जो खैबर पख्तूनख्वा ने बनाने हैं। तो आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप फ़र्ज़ करें कि 23 बिलियन टोटल आपने डेवलपमेंट का बजट रखा। तो 23 बिलियन में हम गिलगित बल्तिस्तान में डेवलपमेंट करना भी चाहें तो हमारा हर प्रोजेक्ट जो है वो सिक हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। तो वो फैसिलिटी की बजाय वो लाइबिलिटी बनेगा।
اس وقت بھی ہم یہی فیس کر رہے ہیں کہ پی ایس ڈی پی کے جتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کے اوپر ایلوکیشن نہ ہونے کے برابر. جو کام آپ نے مطلب 2 سال میں کرنے ہیں پی ایس ڈی پی کا پروجیکٹ وہ ہمیں 10 سال لگ رہے ہیں. صرف 10 سال نہیں رکھ رہے ہیں, اس سے مطلب لائبلٹی بننا الگ ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2 ارب کا پروجیکٹ تھا یا لیٹ سے 5 ارب کا پروجیکٹ تھا, وہ 20 ارب پہ چلا گیا. اس کے اوپر ڈالر پیریٹی لگ گئی ہے, اس کے اوپر اسکیلیشن کاسٹ لگ گئی ہے, اس کے اوپر مطلب ہائی پرائز کے وہ ایشوز لگ گئے. تو وہ ہمیں آپ 143 میں گزارا نہیں کر سکتے اور تب تک آپ بجٹ ابھی ہولڈ کر رہے ہیں ایز اے پروٹیسٹ. ابھی ہم نے اس وقت دیا ہے مطلب ایکسپینڈیچر بجٹ دیا 3 مہینے کا, اور وفاق سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو ڈیو بجٹ بنتا ہے وہ آپ کم از کم اس کی منیمم کم از کم ہمیں الاؤ کریں, اور تاکہ ہم گلگت بلتستان کو ریگولیٹ کرنا ہے, اس کا نظام چلانا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر ایک الیکشن میں ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں نے نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دیے. اب گلگت بلتستان مین سٹریم ہونا چاہتا ہے. اب آپ خیبر پختونخوا کے حالات کو دیکھیں, بلوچستان کے حالات کو دیکھیں, یا کم از کم آپ اے جے کے کے حالات کو دیکھیں, تو گلگت بلتستان ایکولی پروگرس کر رہا ہے ود پنجاب اینڈ سندھ. جب وہ ٹرانسفارم ہو کے آپ کو فیڈرلائز ہو گیا ہے, آپ کے مین سٹریم کے ساتھ وہ مطلب چلنا چاہتا ہے, تو اس کو ریپرزنٹیشن اس کو مطلب اس کی ہوپ کو نہیں توڑی جانی چاہیے. گلگت بلتستان کے یوتھ نے فیڈرل پارٹیز کو, پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں, تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کو بھی ووٹ پڑے. تو یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے فرام دا ریلیجیس سیکٹر, فرام دا نیشنلسٹ سیکٹر ٹو دا فیڈریشن. تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی ہوپ کو کنٹینیو کرنے کے لیے. آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی 2 روز قبل, کیا امید دلائی ہے انہوں نے؟ پرائم منسٹر کو آلموسٹ میں نے سارے ایشوز بتا دیے جو گلگت بلتستان کو درپیش چیلنجز ہیں اس وقت. مطلب کنیکٹیوٹی کی جو ایشوز ہیں, آپ گلگت بلتستان میں جائیں تو فون ملانا چاہیں تو سیلولر نیٹ ورک نہیں ہے. انٹرنیٹ کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ تو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہوا ہے. اگر آپ مطلب گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس فنڈامنٹل رائٹ سے روکیں گے تو اس کی صورتحال میں وہ آپ فنڈامنٹل رائٹ کو ریفیوز کریں گے, یا آپ پھر ان کا اس کے ایک نتیجے میں جو ریاکشن ہے. ابھی آپ صرف تعلیم کے معاملے میں اپنے پڑوسی ملک میں حال دیکھ رہے ہیں, جنزی جو ہے ساؤتھ ایشیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ سڑکوں پہ اس وقت نظر آ رہی ہے. سو آپ کا گلگت بلتستان کی جو وہاں پہ آلریڈی پروٹیسٹ ہوتے ہیں, نوجوان اپنے رائٹس کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے امجد صاحب کہ کتنے سیلف اویئرڈ ہیں, ان کو اپنے حقوق پتہ ہے, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیسے منوانا ہے. تو وہ اگر اس طرح سے پروٹیسٹ کرنے کی طرف آ جائیں, سڑکوں کا رخ کرنے کی طرف آ جائیں, ان کے غصے کو پھر کیسے چینلائز کیا جائے گا اگر یہ ہم آج کے دور میں ان کو نہیں دیں گے؟ مطلب یہی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج آزاد کشمیر کے اندر جو حالات ہیں, یہی حالات سے ہم گزر کے آج پولیٹیکل پارٹیز نے ٹرانسفارم کیے. اب سے پہلے گلگت بلتستان کے اندر پروٹیسٹ ہوتے رہے. یہ جو جموں کشمیر آپ کی ایکشن کمیٹی ہے, یہ گلگت بلتستان سے یہ نیریٹیو لیا گیا. گلگت بلتستان کے اندر پہلے بنی تھی, مطلب گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی بنی. گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی نے موومنٹ شروع کیے, بہت سارا کام کیا. ان لوگوں نے پورے گلگت بلتستان کو روڈ کے اوپر لا کے جام کیا. اس پورے پروسیس کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پولیٹیکلی ان کو پیچھے کی. ہم نے گلگت بلتستان کے رائٹس کے اوپر ہم نے سٹرگل کرتی. آج ہم نے فرض کریں کہ گلگت بلتستان کے حقوق کے اوپر ووٹ لیا ہے, تو مجھے پھر فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ وہی رویہ رکھنا ہوتا ہے جس طرح مجھے ووٹ پڑا ہے. تو میں اس ووٹ کی پاسداری کر رہا ہوں. اس وقت بجٹ میں نے پاس نہیں کیے. ہم بجٹ پاس نہیں کر کے وفاق کے پاس آئے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے گلگت بلتستان کے جوانوں سے, گلگت بلتستان کے یوتھ سے, گلگت بلتستان کے خواتین سے اور گلگت بلتستان کے لوگوں سے کمٹمنٹس کیے. لیکن امجد صاحب آپ کو ویسے وہ دشواری تو نہیں ہوگی جو خیبر پختونخوا کی حکومت کو, خیر کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس بھی ہے, وہ آئینی عدالت میں بھی اپنے واجبات کو لے کے 946 ارب کے وہ چلے گئے ہیں, لیکن آپ کی تو چلے پارٹی اس وقت سینٹر میں بھی اتحادی ہے. سو آپ کو وہ ایشوز تو نہیں ہوں گے. تو آپ بتا رہے نہیں ہیں, لیکن وزیر اعظم کی طرف سے آپ کو پازیٹیو سگنل ملا ہے. مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بہت زیادہ امید دلائی ہے. اس کے اوپر اس نے کمیٹی بھی بنائی. کمیٹی بنا دی ابھی واجبات کو لے کے؟ نہیں, واجبات کو لے کے نہیں بنائی, ادروائز بھی ایشوز ہیں کہ مطلب آپ کے مطلب پی ایس ڈی پی کے اندر ایلوکیشنز کا ایشو ہے, آپ کا گلگت بلتستان کے اندر آپ کی کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں, آپ کے سیاحت کے ایشوز ہیں. ہم فرض کریں کہ گلگت بلتستان کے اندر سیاحت کا انفراسٹرکچر چاہتے ہیں, اس کے مطلب مینز کون سے ہونے چاہیے, یا ہم گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ چاہتے ہیں, اس کے لیے کون سے طریقے اپنانے. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے پاکستان میں اگر کسی کام کو لٹکانا ہو تو اس کے لیے کمیشن یا کمیٹی بنا دی جاتی ہے. وہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کشمیر میں چاہ رہے ہیں وہ کمیشن بنوانا. یہ بتائیے اگر آپ کو لیٹ سے ابھی شروع کرنا ہے, معاملات چلانے ہیں 143 ارب روپے سے ہی, تو پرائیورٹائز کس طرح سے کریں گے؟ لسٹ آف پرائیورٹیز میں کیا چیز آپ نے پہلے رکھی ہے؟ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, وفاق کو بتانا ہے. اس نے 15 دنوں کا ٹائم دیا,
اس 15 دنوں کے اندر اس نے کہا کہ آپ اپنے تمام جو کمپیکٹ ایشوز ہیں ان کو کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے میرے پاس لے کے آئیں. میں کوشش کروں کہ اس کمیٹی کا میں حصہ ہوں اور کوشش کریں کہ مطلب جو ہمارے ایشوز ہیں ان کی ان ریئل مطلب ڈیپتھ کے اوپر ہم کر کے لے کے جائیں پرائم منسٹر کے پاس. اور ہمیں امید ہے کہ پرائم منسٹر گلگت بلتستان کے ساتھ اس کی بھی ایک اٹیچمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب پاکستان کے تمام شہریوں کی گلگت بلتستان سے ایک خاص اٹیچمنٹ ہے. بالکل اس اٹیچمنٹ کی بنیاد پہ ہم مطلب ان کو باور کرا سکیں, ان کو کنونس کر سکیں. دیکھیں آج مطلب اس وقت گلگت بلتستان کے حالات کیا ہیں, کتنا ڈیزاسٹر ہے. ہمارے تقریباً آلموسٹ تمام ضلعوں کے اندر اس وقت مطلب ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. بہت سارے گاؤں کے اندر پانی کا فلیش فلڈس کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں. فصلوں کو نقصان ہوا, گھروں کو نقصان ہوا, لوگوں کو نقصان ہوا, ہمارا انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے, ہماری پلیں بہہ گئی ہیں. اس وقت کنیکٹیویٹی کے بڑے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم گلگت بلتستان میں 8000 گلیشیئرس رکھتے ہیں. یہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں. ان 8000 گلیشیئرس کی پروٹیکشن کرنی ہے. اس کی پریزرویشن کے اوپر کوئی پالیسی ہونی چاہیے. اس کو پریزرویشن کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے, کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم وفاق کو بھی کنونس کر رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کے مطلب جو آپ کے گلیشیئرس پروٹیکشن پوٹینشیلس ہے یا اس کا جو ڈپازٹ ہے اس ذخیرے کو کیسے بچانا ہے. آج 45 ڈگری کا ٹمپریچر, 35 سے ابو ہم کبھی نہیں گئے تھے. تو اب 45 کا ٹمپریچر ہماری وجہ سے تو نہیں ہوا, ہم تو اس کے مطلب ذمہ دار تو نہیں ہیں. اوورآل پوری دنیا اس کی ذمہ دار ہے. تو یہ ساری چیزیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے 8000 گلیشیئرس نارتھ اور ساؤتھ پول کے بعد گلگت بلتستان سب سے بڑا مطلب ریزروائر پوٹینشیل آپ کا جو واٹر شیڈ ہے پاکستان کا, اس کو تھریٹس کا سامنا ہے. اس صورتحال کو ہم مطلب وفاق کے سامنے شیئر نہیں کریں گے تو ہم کہاں شیئر کریں. مطلب آپ کے پاس میڈیا میں بھی بتاتے ہیں, دنیا کو بھی, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ونریبل سائٹ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں اور آخری سٹیج کے اوپر ہیں. تھریٹس ہمیں بہت زیادہ ہیں. بالکل اگر یہ گلیشیئرس وہاں سے پگھل جاتے ہیں اور پھر ہم مطلب ایک مشکل صورتحال سے ہم دوچار ہوتے ہیں تو مطلب یہ پھر آپ کا جو پاکستان کے اندر جو گرینری ہے یہ ساری سٹیک پہ لگے گی. ایبسلیوٹلی. اور امجد صاحب اب ذرا بتائیے کہ چونکہ گورنمنٹ فارمیشن بھی جو ہے, حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال دیکھی گئی تھی. آزاد جو امیدوار تھے, آزاد حیثیت میں جو کنٹیسٹ کر رہے تھے, انہوں نے الیکشنز جیتا اور اس کے بعد پھر وہ آئی پی پی میں شامل ہوئے. آئی پی پی آپ کے ساتھ حکومت میں شامل ہوئی, وہ ابھی آپ کے کیبنٹ میں بھی ہیں. علیم خان صاحب والا فیکٹر جو ہے, چونکہ الیکشن کی کیمپین کے دوران آپ کی پارٹی خود بھی پری پول کے حوالے سے بڑے الزامات ان پر عائد ہو رہے تھے کہ 2 وزیر وہاں پر جا کے اعلانات کر رہے تھے. سو یہ فیکٹر جو ہے وہ پہلی بار گلگت بلتستان میں دیکھا جا رہا تھا. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے, اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ آزاد امیدوار جیتے تو چلے صحیح ہے, لیکن آئی پی پی میں کیسے شامل ہو گئے؟ وہ تو خیر مطلب وہ کسی زمانے میں پاکستان میں ایک جہاز آتا تھا, آزاد امیدواروں کو اٹھاتا تھا 2018 میں بڑا, تو شاید وہ جہاز ادھر مل گیا. تو خیر وہ تو یہاں بھی جہاز چلا ہے, شاید جہاز چلاؤ یا جو بھی ہے. خیر وہ میں یہ ایشو نہیں ہے کہ اگر آئی پی پی میں ہمارے بھائی چلے گئے ہیں, اگر آئی پی پی کے ذریعے سے وہ حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آئی پی پی کے ساتھ بھی ہمارے اچھے ریلیشن شپ ہیں. ایک اچھا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے, ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے. اس اگریمنٹ کے تحت ہم نے ان کو 4 وزارتیں دی ہیں اور انشاءاللہ وہ 4 وزارتیں اپنا رول پلے کریں گے. وہ جو آئی پی پی کے اندر جو انڈیپینڈنٹس گئے ہیں وہ بھی بہت پڑھے لکھے اور اچھے لوگ ہیں گلگت بلتستان کے اندر. ان کا شاید آئی پی پی سے ریلیشن شپ ہفتہ 10 دنوں کا ہوگا. لیکن گلگت بلتستان کی عوام نے تو ان کو آزاد حیثیت میں ووٹ دیا تھا, آئی پی پی کو تو ووٹ نہیں پڑا تھا. یہ سوال تو خیر اب مجھ سے نہیں بنتا, ان سے بنتا ہے. اب آپ کے ساتھ ہیں, وہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے پیپلز پارٹی شاید سنگل ہینڈڈلی حکومت بنائے گی. نہیں, پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ جب الیکشن ہوا 7 تاریخ تک تو پیپلز پارٹی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ بھی تھا, تمام جماعتوں کو ایکول اپرچونٹیز بھی تھی. 7 تاریخ کے بعد شاید اچانک ایک مطلب پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ سامنے آ گیا, اس پہ شاید تھوڑا سا مطلب یہ بم شل سمجھ لیں گے. بلاول صاحب نے بڑے اعتراضات کیے تھے بڑے. ہاں خیر ادروائز ہمیں تو مطلب 7 تاریخ تک کوئی ایشو نہیں تھا, لیول پلینگ فیلڈ ملا تھا. ہم آلموسٹ تمام حلقوں میں ایکولی ہم الیکشن لڑتے رہے. وفاقی وزراء جو تھے وہ اپنی کیمپین بھی کرتے رہے جو کہ ضابطے کی خلاف ورزی تھی, لیکن ہم نے اس کو کوئی اعتراض نہیں کیا. ان کا حق تھا کہ وہ آ کے کیمپین کریں. ان لوگوں نے اپنی پراپر کیمپیننگ بھی کر دی, لیکن اس کے باوجود بھی گلگت بلتستان کے لوگوں نے اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں تو لامحالہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے دیے. کوئی بات ہوگی, کوئی مطلب ان کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا
تو ہم نے ان کے سوالات کا تحفظ کرنا ہے، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ بالکل۔ اور امجد صاحب ویسے یہ پرابلم بھی آپ لوگ کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب آپ کی کابینہ میں اگر آئی پی پی کے لوگ ہیں تو آئی پی پی کے سربراہ تو وفاقی کابینہ میں بھی ہیں، علیم خان صاحب فیڈرل منسٹر ہے، سو یہ بھی نہیں کہہ سکتی اب تو پیپلز پارٹی کے ہم وہ کیبنٹ میں نہیں ہیں، لیکن پریکٹیکلی آپ کے منسٹر جو ہے وہ تو کیبنٹ میں بھی ان کے سربراہ ہیں، ان کی وہ جماعت بھی ہماری مدد کریں گے نا، وہ مدد کریں گے۔ ہاں، ہم ان سے بھی مدد دیں گے، علیم خان صاحب سے بھی مدد دیں گے، ہم آئی پی پی سے بھی مدد دیں گے، وہ ہماری بھی مدد کریں گے، چونکہ یہ کولیکٹیو ایشو ہے، یہ کوئی پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے۔ اس کے اوپر مسلم لیگ نون بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، اچھا آئی پی پی بھی آن بورڈ ہے، دیگر جماعتیں بھی آن بورڈ ہیں۔ وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو فائنینشیل اٹانومی ملنی چاہیے، تاکہ گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کی جو پیس ہے، جو اس وقت فیسلٹی کے بجائے لائبلٹی بنتی جا رہی ہے، اس کو ہم ٹھیک کر سکیں۔ اور گلگت وہ میاں بلتستان صاحب کو اتنا اعتراض تھا، میاں نواز شریف صاحب جب الیکشن کیمپین میں آپ نے سنا ہوگا وہ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا ابھی تک اتنی سڑکیں جو ہے وہ اسی طرح سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، اور اگر وہ جیت جاتی ان کی جماعت تو وہ ہر 2-3 مہینے پہ وہی ہم گفتگو آزاد کشمیر میں بھی سن رہے ہیں۔ پر امجد صاحب تمام صوبوں کے مقابلے پر گلگت بلتستان کو لانے کے لیے آپ کی کوئی 11 ارب کے جہاز والی خواہش تو نہیں ہے؟ نہیں علینا، ہم اس سائڈ پہ تو نہیں سوچ رہے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو درپیش مسائل ہیں انہی کے ساتھ ہماری جنگ ہے، پرائیورٹی انہی کے اوپر ہماری کل ٹوٹل فوکس مطلب ہماری پولیٹکس ہے۔ اور ہمیں ووٹ بھی صرف اس بات پہ پڑے، ہم نے کسی جماعت کے خلاف کوئی کیمپین نہیں کی، آج بھی ہم کسی جماعت کے خلاف کسی لیڈر کے خلاف بات کرنا نہیں چاہتے۔ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو درپیش مسائل کے اوپر ٹوٹل ہمارا فوکس ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے اس بات پہ ووٹ دیے ہیں اور گورنمنٹ دی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو بجلی کی سہولت دے سکیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر سکیں، ہم گلگت بلتستان کے اندر جو ڈیزاسٹر ہیں ان کا کوئی حل پیش کر سکیں، اور گلگت بلتستان کے جو پوٹینشلز ہیں، سیاحت کا پوٹینشل ہے تو اس کو ایسا ہارویسٹ کریں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو فائدہ ہو، یا گلگت بلتستان کے اندر مائننگ منرل کا پوٹینشل ہے تو اس سے گلگت بلتستان بینیفٹ ہو۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان جو ہمارے پاس پوٹینشلز ہیں انہی کو اپرچونٹیز بنا لیں اور گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کریں۔ اور گلگت بلتستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری بے روزگاری کا جو ریشو ہے 80%، غربت کا ریشو بھی ریسٹ آف دی کنٹری سے بہت زیادہ ہے، اور although پورے پاکستان کے مقابلے میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ اس صوبے میں، ہاں اوپر سے لٹریسی ریٹ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، تو لٹریسی ریٹ کا زیادہ ہونا، بے روزگاری کا مطلب اس کو ایک چیلنج ہونا، غربت ایک چیلنج ہونا، لوگوں میں احساس اور محرومی آپ بھی کا گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے، جو ریجن ہے، فل آف ریسورسز ہونا، مطلب ایک امیر ترین خطے میں غریب ترین لوگوں کا رہنا ایک حکومت کا فیلئر ہو سکتا ہے، یہاں پہ مطلب لوگوں کی غلطی نہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خطہ امیر ترین ہے تو وہاں کے لوگ بھی امیر ترین ہوں، وہ اس سے بینیفٹ ہوں اور اپنے ان کی اکانومی درست ہو۔ ہم صرف لوگوں کی اکانومی کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کی حکومت کی اکانومی بھی کمزور ہے، وہ بھی آلموسٹ ایک بے روزگار حکومت، سو اگلے 5 سال میں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے جہاں پر ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے 15 روز تک کا وقت دیا ہے، کمیٹی تشکیل کرنے کا کہہ دیا ہے، اور تمام جو گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، اس کے حوالے سے اب وہ لک انٹو کریں گے۔ یہ ضرور بتائیے گا اگلے 5 سال میں یعنی کہ ہمیں پروگریس کارڈ پہ کہیں نہ کہیں گلگت بلتستان نظر آ رہا ہوگا؟ بہت لازمی ہوگا کہ ہم پروگریس کریں، ہم گلگت بلتستان کو گڈ گورننس کی مثال بنائیں۔ ہمارے پاس چونکہ ایریا بہت زیادہ ہے، آبادی کم ہے، اور گلگت بلتستان پاکستان کے لیے ایک ماڈل صوبہ بن سکتا ہے ان ٹرمز آف گڈ گورننس۔ انشاءاللہ ہم ہر چیز کو ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کی بنیاد پہ کریں گے، اور گلگت بلتستان کے اندر کے جو پوٹینشلز ہیں انہی کے ذریعے سے ہم گلگت بلتستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ رائٹ، اور آخری سوال امجد صاحب، بطور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان آپ کیسے دیکھ رہی ہے جو بھارت میں رائٹ اکراس دا بارڈر جس طرح سے ہمیں نوجوان نسل سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے؟ پھر آپ کو پتہ ہے 5 اگست کو 7 سال ہو جائیں گے، 7ویں اینیورسری ہوگی مقبوضہ کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس تھا، جس طرح سے وہ خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی، اور اب جو بھارت نظر آ رہا ہے اسی مودی کے انڈر وہ جو سپریشن کا پورا ایک ماحول ہے، وہی مودی، اسی کا بھارت، اور اسی کی وہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس کے خلاف جو ہے ووٹ کھڑی ہوئی ہے، ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سو آپ کو یہ معاملات کس نہج پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور جو جین زی وہاں پر جو ریولٹ کر رہی ہے، جو اس وقت سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، طلبہ سڑکوں پہ ہے، تو یہ گلگت بلتستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اس کو؟ ہاں، یہ فنامنا تو صرف ایک ملک کے حد تک نہیں ہے، اب مطلب اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے، مطلب آپ بنگلہ دیش کے حد تک دیکھیں تو وہاں سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، آلموسٹ تقریباً تمام تھرڈ ورلڈ کے اندر یہ فنامنا دیکھا جاتا ہے۔ تو آج انڈیا کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں کے جو یوتھ ہے وہ ہر صورت میں اپنے رائٹس چاہتے ہیں،
اپنے حقوق کی پروٹیکشن چاہتے ہیں, وہ اپنے رائٹس کے لیے مطلب ووکل ہیں, اور چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گیا ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس کے اوپر ان کی ایک مومنٹ چل رہی ہے, تو اس کو اگر وہ ہینڈل کرتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مودی اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو ہینڈل تو نہیں کرے گا, اس کو مس ہینڈل کرے گا, اور مس ہینڈل ہو رہی ہے وہاں پر, تو وہ ڈیلی کی صورتحال بنیاد پہ کرے گا, اس کا نتیجے میں یہ اور بڑھے گی. اور مطلب جو انڈیا کا جو فیس ہے, جو ہمیں جو کل تک نظر آ رہا تھا, تو جس طرح ملائن کیا ہے مودی نے, تو یہ اب انٹرنیشنلی بھی مودی کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا مودی کا جو نریٹو ہے یا ہندوتوا کا نظریہ ہے, اس سے انڈیا کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں, اب پروگریس نہیں کر پا رہا ہے, اور اس کے معاشرے کے اندر بھی یہ سوالات جنم لے رہے ہیں. تو جب بھی حکمران اپنے خاص مقصد کے لیے یا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ میڈیا کو بھی لے کے چلتے ہیں اور خاص مقاصد کے لیے ایکسٹریمزم کو آپ بڑھاتے ہیں, اس کی تقویت دیتے ہیں, تو نتیجے میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ کل کو کچھ جوان کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی بات کر رہے ہیں, اور وہ اب مطالبہ کر رہے ہیں بھارتی وزیر اعظم سے کہ وہ مستعفی ہوں. بہت بہت شکریہ امجد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین صاحب گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ. اور ناظرین, اس وقت جو بھارت میں صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے, جس طرح سے نوجوان نسل طلبہ اس وقت وہاں کی حکومت سے, وہاں کی سرکار سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ نریندر مودی سے یہ استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کو ایجوکیشن منسٹر کا ریزگنیشن چاہیے. اور جو یہ سچویشن اتنی ہمیں ایگریویٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ وہاں کی جو اسٹیٹ ہے ان کی جانب سے ہائی ہینڈڈنس نظر آتی ہے, پولیس کی بروٹیلٹی نظر آتی ہے نوجوانوں کے اوپر, اور جو کہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہاں پر ویژولز اگر آپ دیکھیں, وہی طلبہ جو ہے وہ آپ کو سڑکیں صاف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے, وہ سلوگنز چانٹ کر رہے ہیں, وہ نعرے لگا رہے ہیں, اور وہ نعروں میں مطالبہ کر رہے ہیں ایجوکیشن ریفارم سے متعلق. سو اسی پر آج گفتگو ہوگی, اور وہاں کی اسٹیٹ جس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے, وہاں کا میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایک غم و غصہ وہاں کی نوجوان نسل میں پایا جاتا ہے. اور یہ جو اوور آل ساؤتھ ایشیا میں جو ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے, سری لنکا آپ کو یاد ہے وہاں کے مناظر, اس کے بعد آپ نے انڈونیشیا, نیپال, بنگلہ دیش میں 2 سال قبل جس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آئی, اور وہاں کی جو وزیر اعظم ہیں ان کو کس طرح سے ملک چھوڑنا پڑ گیا. اسی پر گفتگو ہوگی, اور ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر قانون بیرسٹر سعد رسول صاحب, تجزیہ کار بھی ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی, تجزیہ کار, کالمسٹ فہد حسین صاحب. فہد صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آئی ول اسٹارٹ آف ود یو سر. اس وقت جو بھارت میں لائک آئی سیڈ یہ کاکروچ جنتا پارٹی اس کے تحت جو اسٹوڈنٹس جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں, جو ویژول سامنے آ رہے ہیں, اور جو ایک ڈسڈین جو نظر آ رہا ہے جین زی کا ٹورڈز دی اسٹیٹ, اس کو آپ کیسے ڈی کوڈ کریں گے فہد صاحب؟ بہت شکریہ. نہ دیکھیے, میرے خیال میں یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جس طریقے سے ایک آرگینک قسم کی یہ ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے, اٹ ہیز ٹیکن ایوری بڈی بیک, خاص طور پہ جو گورنمنٹ ہے ان کی, کیونکہ مودی گورنمنٹ کا اور بی جے پی کا جو ایک ایبسولوٹ کنٹرول رہا ہے انڈیا میں کم از کم پچھلے 12 سال سے, اور اس میں جتنے بھی وہاں پہ اپوزیشن, چاہے وہ پولیٹیکل اپوزیشن ہو یا کسی بھی اور طرح کی اپوزیشن ہو, اس کے لیے کوئی اسپیس ہی کوئی نہیں چھوڑی. تو obviously ایک دم یہ ایک گراؤنڈ اپ سے ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے, اور اس نے بہت حد تک اب پوری کی پوری جو ہے وہ وہاں کا ان کی جو نظام ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور اس میں جو میرے خیال میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, جو جس کو میرے خیال میں جو وچ گوز ٹو شو کہ یہ اس کی سگنیفیکنس آہستہ آہستہ لوگوں کو ڈاؤن کر رہی ہے, وہ یہ کہ یہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ تو بڑے سمپل سے ہیں, لیکن وہ جو بیسک مطالبہ تھا وہ تو پیچھے رہ گیا. یعنی کہ وہ جو ایجوکیشن منسٹر کا استعفیٰ ہو یا اور اس طرح کے معاملات ہو, اب تو یہ بات اس سے آگے چلی گئی ہے. اب تو پورے کا پورا جو نظام ہے اس کے اوپر یہ بات چلی گئی ہے. اینڈ obviously I think اب یہ وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اپوزیشن جماعتیں ہیں, ان کے لیے بھی بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ وہ اب کیا کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس موومنٹ کی جو کریڈینشلز ہیں ان کو لیوریج کر کے اپنا فائدہ اٹھائیں. سو آئی تھنک اس کے جو بہت سارے جو چاہیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں, بڑا مشکل ہے یہ پریڈکٹ کرنا کہ کہاں جا رہا ہے. بٹ آئی تھنک مودی گورنمنٹ کے لیے اور نریندر مودی کے خود ذاتی طور پر میرے خیال میں ان کو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا
کہ اتنے جلدی اتنا بڑا چیلنج کھڑا ہو جائے گا. رائٹ. اور فہد صاحب یہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی, اور پھر میں سعد صاحب کی طرف آؤں گی, مین اسٹریم میڈیا کا جو حال جس طرح سے اس وقت نظر آ رہا ہے, کچھ دکھا رہا نہیں ہے, اور وہاں پہ نوجوان نسل جو ہے وہ بڑے آڑو ہاتھوں رپورٹرز کو وہاں پر لے رہا ہے, گودی میڈیا کہہ کے. دیکھیے انڈین میڈیا کا جو حال ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا تھا نہیں. اب پچھلے سال ہی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ان کو انڈیا کو شکست دی تھی تو اس وقت وہ کیا حالات تھے. سو انڈین میڈیا has become a joke. اچھا اب میڈیا بہت ساری ملکوں میں بشمول پاکستان میڈیا کے لیے سپیس تنگ ہے, لیکن اور اس میں ایکنالج کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن جو مذاق بنا ہے انڈین میڈیا کا وہ تو میرے خیال میں شاید مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کہیں اتنا برا حال ہو. اور اب اس موومنٹ سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ جو ان کی جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ کتنا خلاف ہے میڈیا کے. آئی ایم ایکچولی کوائٹ سرپرائزڈ کہ اتنی کلیئر پرسپشن ہے کہ یہ میڈیا بالکل گورنمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بکا ہوا ہے اور اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. آئی تھنک یہ انڈین میڈیا خود جو ہے وہ بھی اس کو اس جو ہیٹ ان کو ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو ریوائیو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. رائٹ. بٹ فہد صاحب نے کہا کہ ہمارا بھی حال کوئی اتنا مختلف نہیں ہے. جو کچھ ہمیں بھارت میں جس طرح کے مناظر نظر آ رہے ہیں اور میڈیا کے بالخصوص, اس پر بھی آپ ذرا روشنی ڈالیے. اور ساتھ یہ جو مودی جس طرح سے برسر اقتدار ہے, فہد صاحب نے بھی کہا کہ 12-13 سال سے, اور جو وہ ایک شائننگ انڈیا کا جو ایک نعرہ تھا ان کا, بگیسٹ ڈیموکریسی, آج 4th-5th اسٹینڈرڈ کے بچے وہاں پر کتاب لے کے سڑکوں پہ کھڑے اور ان کو پوری اپنی حکومت کو ڈیفینیشن سمجھا رہے ہیں, ڈیفینیشن پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے. سو دا شین ہیز ٹوٹلی کم آف. ایبسولوٹلی. دیکھیں انڈیا کی اکانومی اور سائز کی وجہ سے فار دا لانگسٹ ٹائم وہ اگنور نہیں ہو سکتا تھا انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر. انہوں نے اپنے سائز کو, پاپولیشن کے نمبرز کو, سائز کو, کیونکہ کنزیومر مارکیٹ ہے, اور اس کی وجہ سے اپنے اکانومی کے سائز کو, کیونکہ پروڈکشن مارکیٹ بھی ہے, اس وجہ سے انڈیا نے اپنی دنیا کے اندر ایک انکریڈیبل انڈیا, جس کو اٹل بہاری واجپئی کے بعد سے انہوں نے ایفیکٹولی کریٹ کیا, اس کا ایک امیج کریٹ کیا, اس میں بالی ووڈ, اس میں دیگر بہت ساری چیزیں شامل ہوئیں, اور ایک چیز کریٹ کی گئی, ایک امیج کریٹ کیا گیا کہ انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے, انڈیا کے اندر اکانومی چلتی ہے, انڈیا کے اندر رول آف لا ہے, اور یہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. واٹ ایور از گوئنگ ٹو بی 21ویں صدی کی دنیا, اس میں انڈیا کا ایک رول ہوگا. اس بات کو پوزیشن کیا گیا بی جے پی کی گورنمنٹ کی طرف سے, خاص طور پہ مودی صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر. اور اس کو دکھانے کے لیے, سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس گروتھ کے نمبرز بھی تھے. کبھی وہ 6.1% گرو کر رہے ہیں, کبھی 5.7% گرو کر رہے ہیں. تو سم ویئر بٹوین 4.5 and 6.5 ان کی ایک ایوریج گروتھ ریٹ رہی اوور دا پاسٹ 10 years. لیکن 2-3 لیسنز میرا خیال ہے ہمیں اس بات سے سمجھنے چاہیے, جیسے کہ فہد صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ آپ جتنی بھی, ایون اگر آپ کی انٹرنیشنل آپ کی بڑی دوستیاں ہوں, جس طرح کہ نریندر مودی کی ایک وہ جبھی ڈپلومسی, اور کبھی آج ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کل فلانے کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پرسوں فلانے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جلسے ہو رہے ہیں, اور ٹرمپ کے جلسے ادھر ہو رہے ہیں. آپ کی انٹرنیشنل جیسی بھی اسٹینڈنگ ہو, آپ اکنامکلی بھی اگر اچھا کرے ہو, بنگلہ دیش میں اکانومی واز گروئنگ ایٹ 5.7%, لیکن اگر آپ کا رویہ, آپ کی ایبلٹی ٹو سی دا نیکسٹ جنریشن ٹھیک نہیں ہے, تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی بنگلہ دیش کی طرح اکانومی ٹھیک چل رہی ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی انڈیا کی طرح ساری دنیا سے دوستی ہے. 2-3 بنیادی چیزیں کوئی بھی ملک اگر نہیں کرے گا. ابھی جیسے فہد صاحب نے فرمایا, وہ ایک انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو سپیس نہیں تھی, تو چلیں ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے, یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک رول بنا لیتے ہیں کہ جو ملک بھی, جتنے بھی آپ کے تعلقات اور دیگر چیزیں ہوں, اگر آپ اپوزیشن کو کنسسٹنٹلی سپیس نہیں دیں گے, 2 سال 3 سال 4 سال شاید چل سکتا ہو. یہاں پر تو فل سپیس ہے نا. آف کورس میں ویسے جنرل ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی ملک میں اپوزیشن کو سپیس نہیں ہوگی تو وہ تھوڑی دیر بعد چل سکتی ہے, لیکن وہ انڈر دا سرفیس سمر کر رہی ہے, وہ فلیئر کرے گی. دوسری بات, اگر آپ میڈیا کو انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے, جو کہ تھوڑی دیر تو چل سکتا ہے, جیسے کہ گودی میڈیا بھی چلتا رہا اور دنیا کے سامنے وہ اپنی باتیں کرتا رہا, ہم نے پاکستان نے بنیان و مرصوص میں بھی اور اب بھی اس کو ایکسپوز کیا, لیکن زیادہ دیر نہیں چل سکتا. سرٹنلی ڈومیسٹک پاپولیشن اس کے ساتھ کنونس نہیں تھی. اور تیسری اور سب سے ضروری بات, اگر آپ جین زی کو سے بات نہیں کریں گے, اگر آپ اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے, کہیں گے یہ خراب لوگ ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں, ہم ووٹ, اب بہت سارے اس میں, تو سسٹینیبل ڈیموکریسی نہیں چل سکتی. انڈیا سے سیکھ لیں,
किसी दुनिया के मुल्क में भी नहीं चल सकती. You can fool some of the people some of the time, but not all the people all the time. एब्सोल्युटली. बट फहद साहब, मैं ज़रा ये जेनजी का पूरा और ये जो साउथ एशिया में जेनजी ने जिस तरह से जो टेम्पलेट सेट किया है वो आपसे समझना चाह रही हूँ. और अभी हम जिस तरह बात भी कर रहे हैं, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, 2 साल पहले बांग्लादेश, उसके बाद अब जेनजी जो कि अपने राइट्स के हवाले से, जो प्रोटेस्ट के हवाले से और जो विज़ावी स्टेट के साथ अपने आप को जिस तरह पोजीशन कर रहा है, वो हमें समझाइएगा जरा. अच्छा, इसमें ना 2-3 लीना मेरे ख्याल में एस्पेक्ट्स बड़े अहम हैं. एक तो पहली चीज तो ये कह देना चाहिए कि हर मुल्क के अपने डायनामिक्स होते हैं, अपने फैक्टर्स होते हैं, तो यू कैन ड्रॉ पैरेलल्स बट दे ओनली गो सो फार. बांग्लादेश का एक अपना जो भी था एक मामला था और नेपाल का भी था, लेकिन कॉमन चीज ये है कि जब वो यंग लोग निकले तो वहां से जो है वो तब्दीली का सफर शुरू हुआ. और फिर उसके बाद जब हुकूमत ने तशद्दुद का सहारा लिया तो फिर वो गड़बड़ जो है वो और ज्यादा होती गई. अब क्या ये सिर्फ साउथ एशिया में हो रहा है? नहीं, देखिए जेन जी की कुछ डायनामिक्स हैं. ये जनरेशन बहुत मुख्तलिफ है प्रीवियस जनरेशन से, और मेरे ख्याल में ये बहुत हद तक क्लियर हो गया है कि वो चीजें या वो इस तरह के मामला जिन पे जो पुरानी जनरेशन हैं या जो थोड़े से ज्यादा उम्र के लोग हैं जो वो बर्दाश्त करते रहे या वो एक्सेप्ट करते रहे कि अच्छा जी ये तो फिर ऐसे ही है. लेकिन क्योंकि फहद साहब प्रोटेस्ट में ये वहां पर भारत में ये बात उठा रहे हैं, वहां के नौजवान जो तुलबा हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे वालिदैन जो है वो सवाल करना भूल गए हैं, सो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, हम सवाल करना दोबारा से शुरू करना चाहते हैं. और ये देखें, ये बहुत सारे जो माशरे हैं उनमें ये अप्लाई करता है, बशमूल पाकिस्तान के. देखिए हमारे यहाँ कितनी बार आपने सुना है कि कोई मसला जब भी खड़ा होता है तो एक जवाब मिलता है, अब्बा जी पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है. ये जुमला कहना कि जी पाकिस्तान में ऐसे ही होता है मीन्स कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, और हुआ ये एक्सेप्ट हुआ है. तो आज अगर ये जो स्ट्रगल हो रही है, मेरे ख्याल में इसमें जेनजी ने ये प्रूव किया है कि एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है कि अब पहले होता था कि जी राइट और लेफ्ट के दरमियान स्ट्रगल है, या सिविल और मिलिट्री के दरमियान स्ट्रगल है, या जो है वो क्या कहते हैं कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के दरमियान स्ट्रगल है. अब मेरे ख्याल में ये भी उसमें ऐड हो गया है कि अब स्ट्रगल है बिटवीन दोज हु आर इनसाइड द सिस्टम एंड दोज हु आर आउटसाइड द सिस्टम. राइट. और आप समझते हैं ये अब बूमर्स को जो है वो रास्ता दे देना चाहिए? नहीं, रास्ता तो वो नहीं देंगे, रास्ता तो कोई भी नहीं देता, लेकिन ये है कि ये जो रियलाइजेशन है ना, ये बूमर्स में नहीं आ रही कि माशरे चेंज हो रहे हैं, यंगस्टर्स के रवैये चेंज हो रहे हैं, और जो तौर तरीका था एक पुराने जमाने का कि जिस तरीके से आप एक अपनी पॉपुलेशन को लेके चल रहे हैं, वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है. और मैं आपको बताऊं, मैं तो पाकिस्तान की बात करना चाहूंगा कि यहां भी आपका इशू ये है कि आपके 70 साल हो गए हैं, आपकी फंडामेंटल रिफॉर्म्स माशरे में नहीं हो रहे, अभी भी नहीं हो रहे. क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो लोग जिनके पास लीवर्स ऑफ पावर हैं, जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में है, वो एलीट हैं. मैं ये नहीं कह रहा ऑपोजिशन में, गवर्नमेंट में, ऑपोजिशन में भी एलीट है, गवर्नमेंट में भी एलीट है, हर तरफ एलीट. उनको एक तरीके से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं. दे नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान will also need to change. This will go for हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. साद रसूल साहब, मतलब इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं अभी, लेट्स से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं, सो दोनों जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो एक दूसरे पे पर्सनल अटैक्स करती हुई हमें नजर आ रही हैं. मतलब बजाय इसके कि यू गो इन द इलेक्शन कैंपेन एविडेंस बेस्ड परफॉर्मेंस लेकर आप, और फिर वो वोटर्स को भी ये चीज बावर कराना कि जी उनका भी जो से है, उनका भी जो राइट है, या उनकी कोई भी अगर वो कुछ भी कहेंगे तो वो भी एक बिल्कुल मिनिमाइज उसको कर दिया गया, अंडरमाइन कर दिया गया है. बांग्लादेश में यही प्रॉब्लम था इफेक्टिवली वोटर्स के पर्सपेक्टिव में. देखिए मैं लेकिन ये जो बूमर्स के बाद जो जनरेशन आई, मिलेनियल्स पे जेनजी, फिर अल्फा, मतलब आप इस दौर में वाकई में बूमर्स जो है वो अपना रास्ता बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं. मैं आपसे क्या गुजारिश करूं मैम कि मैं बाकी बात से एग्री करता हूं, जो भी एनालिसिस किया गया मेरा ख्याल है मुनासिब एनालिसिस था, लेकिन ये बात के पैरेलल्स दूसरी कंट्रीज में अप्लाई नहीं करते, मैं इस बात से एग्री नहीं करता. मेरा ख्याल है स्मार्ट कंट्रीज़ वो होती हैं, अच्छे मुआशरे वो होते हैं जो दूसरों की गलती से सीख के करते हैं. चलें, आपने कहा कि अरब स्प्रिंग पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं करता था, या कहा कि चीन का निज़ाम पाकिस्तान पे नहीं अप्लाई करता, अमेरिका, भाई जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये वाला निज़ाम तो पाकिस्तान के कल्चरली भी, हिस्टोरिकली भी, ट्रेडिशनली भी पाकिस्तान के बड़े करीब है. अगर इन सब में लोगों ने अपहीवल की तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए. कितनी अजीब बात है. अभी आपने मिलेनियल्स की बात की
کتنی عجیب بات ہے, ایون ان ممالک میں بھی جہاں پہ یہ بومرز وغیرہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں بھی کسی میں بھی پاکستان کے علاوہ ایسے نہیں ہے کہ جو شخص 1988 میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ تھا پاکستان میں, وہی 2024 میں بھی کینڈیڈیٹ تھا. باقی ممالک میں بھی بومرز نے چپکے رہے, آج تک چپکے ہوئے ہیں, لیکن جس طرح پاکستان میں چپکے کہ جو 1985 میں ایک پولیٹیکل پروجیکٹ پاکستان کے اندر شروع ہوا نا, پہلی دفعہ بہت سارے لوگ جو آج بھی اسمبلی میں, وہ 85 کی اسمبلی کے اندر ایفیکٹولی الیکٹ ہوئے. میاں صاحب تو ابھی آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بھی بننا, وہ 88 میں بھی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے جب بینظیر بھٹو صاحبہ بنی تھی, تو دوسری طرف سے وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے. 2024 میں بھی وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے. آپ دنیا کی تاریخ میں, ڈیموکریٹک ہسٹری میں کوئی ملک نہیں بتا سکتی جس کے اندر 37 ایئرز کے بعد وہی بندہ, وہی لوگ, وہی گروپ, وہی جو فائنانس منسٹر کا کینڈیڈیٹ تھا 1990 میں جو فائنانس منسٹر بنا, وہی فائنانس منسٹر کینڈیڈیٹ 2024 میں تھا. از اٹ پاسبل کہ ہم نے پچھلے 34 سال میں کوئی بندہ پروڈیوس نہیں کیا جو فائنانس کو سمجھتا ہے, جو ماڈرن فائنانس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, جو پالیسی کو تھوڑا سا بہتر چلے انہی پولیٹیکل پارٹیز میں, میں نہیں کہتا پولیٹیکل پارٹیز چینج کر دیں, نون لیگ سے, بھئی کوئی بندہ تو آپ نے پچھلے 40 سال میں بنایا ہوگا جو فائنانس ان سے بہتر سمجھتا ہے. کوئی تو اس میں آپ ملینیلز کو, مطلب بومرز کو گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ ہمیں نہ دیں, وی ڈونٹ وانٹ, آپ رستہ چھوڑ دیں اس جوان کے لیے جو آج 25-26 سال کا ہے, شاید اس کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہو جو آپ 1985 سے کوشش کر رہے ہیں اور آج تک ملک ٹھیک نہیں ہوا. Please let go of the seat. Let somebody with a newer idea, a better idea come and try this. Do you agree with this? 88 سے کچن کیبنٹ بھی وہی چل رہی ہے سر. دیکھیے میں تو جو میرا لارجر پوائنٹ تھا وہ یہی ہے کہ ایک جو پرانے زمانے کے طور طریقے ہیں, جس طریقے سے یہ نظام چلتا رہا ہے اور جو لوگ اس نظام کو چلاتے رہے, آج 20 سال بعد, 30 سال بعد, 40 سال اور پیچھے چلے ہیں 50-60 سال کے بعد, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کوئی فنڈامنٹل چینج آیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی گروتھ ریٹ ایکس اماؤنٹ سے ایکس نمبر ہو گئی ہے, آپ کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 40% سے 50 چلا گیا ہے, بٹ وی آر اسٹل اے پور تھرڈ ورلڈ کنٹری جہاں پہ رول آف لا نہیں ہے, جہاں پہ دنیا میں سیکنڈ ہائیسٹ نمبر آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ یعنی تو obviously the system hasn't worked and the people who were running the system, they have not been able to do it. تو یہ سوال اس بار آج کے دن تو یہ اٹھتا ہے کہ بھائی کیوں ساری دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, ملک ترقی کر رہے ہیں, وہاں پہ اصلاحات ہو رہی ہیں نظام کی, پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ میرا یہ نقطہ ہے کہ یہ سوال آج کا نہیں ہے, یہ ہر دور میں پوچھا جاتا ہے لیکن اس کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن اب جو نئی جنریشن ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی ٹو ابزارب آل آف دس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگین بیکاز اویئرنیس آ گئی نا, دے نو کہ ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. 8 سے 20 سال جب وین وی ور ینگ اسٹوڈنٹ تھے, اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا تھا, کنیکٹیوٹی نہیں تھی. اب ہے تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, ان کا سوال پوچھنا بنتا ہے, اور وہ یہ سوال جو استاد پوچھ رہے ہیں یہ بالکل سوال بنتا ہے کہ بھائی if things are not changing, if Pakistan is not improving, then why are the same people there? Right. Right. And Fahad صاحب, since things are not changing, آپ سوشل میڈیا پہ خود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے سوالات اب اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نوجوان بھی سو رہا ہے, قوم سو رہی ہے, یہاں کے میڈیا کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے کہ جی وہ پبلک ایشوز پہ بات نہیں اس طرح سے ہو رہی ہے. بٹ ڈو یو سی الٹیمیٹلی the Gen Z in Pakistan waking up? دیکھیں میرے خیال میں جین زی تو از آلریڈی ووکن اپ. اب وہ کس طریقے سے اس جو ہے وہ ایک ایکسپریشن آف فرسٹریشن ہوتی ہے, وہ آئی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے بیسٹ تو یہ ہے کہ وہ جین زی کی فرسٹریشن کو لیوریج کر کے چینلائز کرنا چاہیے اور چیزوں کو جلدی سے چینج کرنا چاہیے. اگین ہم کو یعنی کہ کوئی امپاسبل چیز تو مانگ ہی نہیں رہے بھائی. So do you see فاضل صاحب ایکسپریشن اور جو ایکسپلوژن ہے, do you see it happening in Pakistan? نہیں I don't know. مطلب دیکھیں نا, اگر آپ کسی سے انڈیا میں پوچھتے ہیں کہ یہ کاکروچ پارٹی کا ہوگا, could anybody have predicted? It's impossible. وہ ایک جج صاحب کے سارکیزم سے پورا ٹریگر کر گیا. دیکھیں آرگینک سی چیز ہے تو it's impossible to say, you know, and it's very difficult to make predictions. But جو فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ اس طرح کی آؤٹ پورنگ آف ڈسکنٹینٹ ہے, وہ فیکٹرز تو موجود ہیں. بہت جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ اس طرح کے پرابلمز ہو رہے ہیں, سب جگہ فیکٹرز موجود ہیں, اور سکسیسفل گورنمنٹس وہی ہیں یا سکسیسفل لیڈرز وہی ہیں جو اس کو چینلائز کر لیں, اس کے بجائے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کریں. مجھے ہمارے لیے وہ چیلنج ہے. رائٹ. سعد رسول صاحب, وہ کل وہاں کے بھارت کے چیف جسٹس صاحب وہ کہتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے
ये पुलिस ब्रूटैलिटी की वीडियोस देखने के, फुटेजेस देखने के, आपको कुछ रिंग अ बेल? आपको याद है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी कुछ लोग गए थे कहने के लिए कि कुछ लोगों का खून बह रहा है बाहर, तो कुछ इसी तरह की बात की गई थी। अब हम उस पर ज़्यादा क्या बात करें, बट मैं आपकी इजाज़त से फहद साहब ने जो बात की, आई अनफॉर्चुनेटली डिसएग्री विद हिम। आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट प्रेडिक्शन टू मेक। अगर आप एक प्रेडिक्शन के ऊपर बेट कर सकते हैं कि ये ज़रूर होगी, तो वो ये है कि जेन ज़ी के सब्र का पैमाना आज नहीं तो कल, पीसफुली नहीं तो वायलेंटली, सड़क पे नहीं तो ऐवान में नहीं तो मैदान में, ये लबरेज होना ही होना है। और उसकी वजह ये है कि जितनी दफ़ा भी आप पावर स्ट्रक्चर से बात करते हैं जेन ज़ी की, आप गवर्नमेंट से पूछ लें, कभी वो सोशल मीडिया के ऊपर यूथ को बलवाई कहते हैं, कभी वो कहते हैं ये गुमराह हो चुके हैं, कभी इस तरह की प्रपोजल्स आती हैं कि वोटिंग इनको वैसे ही निकाल देते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से, वोटिंग पॉपुलेशन एज को 25 कर देते हैं। भाई आपका कोई पॉलिसी इनिशिएटिव उनसे डायलॉग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ लोग हैं जो आपसे नाराज हैं, चलें वो गुनाहगार हैं, वो भटक गए हैं, वो खराब हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का यूथ है, वो कोई बलोचिस्तान में है, कोई सिंध में है, कोई पंजाब में है, कोई केपी में है, जीबी में है, आज़ाद कश्मीर में है। आप उनसे बात करने की बजाय जितनी भी दफ़ा हुकूमत, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, बहुत सारे लोगों ने इस पर स्टेटमेंट्स दी कि हमें इनसे इंगेज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए। वी शुड फिगर आउट सम लीगल मैकेनिज्म जिससे इनकी पॉलिटिकल वॉइस ही खत्म हो जाए। इनका वोट खत्म कर देते हैं, इनका कुछ और कर देते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट की अप्रोच ये है तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये पाकिस्तान में होना ही होना है। अल्लाह करे उससे पहले हम बेहतर पॉलिसी। और अगेन डिसएंगेज रहने पर फिर हम सिनारियोज देख रहे थे श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, नेपाल में और फिर बांग्लादेश में। वहाँ पे भी एक तलबा की हलाकत के बाद सिनारियो बांग्लादेश में जिस तरह से एग्रेवेट हुआ। आई स्टिल रिमेंबर भारत में अभी इस प्रोटेस्ट में एक 16 साल की बच्ची थी, आई रिमेंबर अ नेम एज वेल, कानिका। उस बच्ची ने कहा कि जी हम 18 साल के होंगे तो हम भी वोट करेंगे और हम आपको वोट नहीं करेंगे। सो इस किस्म का अब जो नौजवान नस्ल और उनकी राइट्स के हवाले से सेल्फ अवेयर, बल्कि असल में तो होना ही चाहिए कि हमें लेजिस्लेशन ये करें कि 60-65 साल से ऊपर वाले लोगों से वोट ना करवाएं। मेहरबानी करके किसी नए आइडिया को इजाजत दें। वो लोग जो अपने पुराने आइडियाज 40-50 साल से इस मुल्क में लगा रहे हैं और वो नहीं काम किए, किसी और से पूछ लें। ऊपर से एज कम करें, नीचे से। थैंकफुली अभी एज एलिजिबिलिटी वाले मैटर जो है वो भी थोड़ा थम गया। थैंक यू सो मच साद रसूल साहब, फहद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।